अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हमारा सबक है, जो हमारा लेक्चर है आज का, वो है डॉक्टर वज़ीर आगा। डॉक्टर वज़ीर आगा जिनको इंशाइया का बानी कहा जाता है, कि इंशाइया जो है डॉक्टर वज़ीर आगा इंशाइया की वजह से मशहूर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंशाइया कहते किसे हैं। इंशाइया कहते हैं हल्के फुल्के दिलचस्प मज़मून को, जिसको पढ़कर जो तबीयत जो है वो शगुफ्ता हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर वज़ीर आगा का जो इंशाइया है चोरी से यारी तक, उसमें किन किन मौज़ूआत पर डॉक्टर वज़ीर आगा ने बात की है, तो उस पर हम उसका जायज़ा लेंगे। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा उर्दू में इंशाइया के बानी हैं। यूँ तो खामाए वज़ीर आगा उर्दू की कई और असनाफ़ में भी रवां नज़र आता है, लेकिन जिस सन्फ़ ने उनके फ़न को दवाम बख्शा है वो इंशाइया ही है। ठीक है, क्योंकि मतलब उन्होंने उर्दू की दूसरी कई असनाफ़ में भी जो है अपनी खिदमात पेश की उर्दू ज़बान के लिए, लेकिन इंशाइया की वजह से वो उनका नाम हमेशा के लिए दवाम हो गया, हमेशा उनके लिए हमेशा के लिए रह गया इंशाइया में। इंशाइया और वज़ीर आगा का नाम उर्दू अदब में एक दूसरे के बग़ैर नामुमकिन है। अलफ़र्द सुदैद कहते हैं, ये कोटेशन है, वो कहते हैं कि वज़ीर आगा का नाम उर्दू अदब की सन्फ़ इज़हार के साथ कुछ ऐसी पुख्तगी के साथ वाबस्ता हो गया है कि अब इस सन्फ़ का तसव्वुर और वज़ीर आगा के बग़ैर मुमकिन नहीं रहा। कहते हैं जहाँ इंशाइया का नाम है तो वहाँ डॉक्टर वज़ीर आगा का नाम जो है वो लाजिम व मलज़ूम है, कि क्योंकि सन्फ़ इंशाइया उर्दू का इंशाइया जो है वज़ीर आगा के बग़ैर नामुमकिन है और अधूरा है। ज़ाहिर है ये सन्फ़ इज़हार इंशाइया है। अच्छा, वज़ीर आगा ने इंशाइया निगारी का आगाज़ 1956 से किया, 1956 से किया। ये आप याद कर लें, मारूज़ी में ऐसे सवाल जो हैं पूछ लिए जाते हैं। उनका पहला इंशाइया माहनामा अदब लतीफ़ में वज़ीर आगा के नाम से छपा। ठीक हो गया। डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ ख़याल पारे, उनके इंशाइयों का मजमुआ का क्या नाम है, मजमुआ ख़याल पारे, ने 1921 में नहीं 1961 में, ये लिखा हुआ है 1961 में मंजर आम पर आया। जबकि दूसरा मजमुआ चोरी से यारी तक सन याद नहीं, और तीसरा मजमुआ दूसरा किनारा 1986 में शाया हुआ। ठीक हो गया। तो अब हम चोरी से यारी तक जो उनका इंशाइया है उसका वो जो है जायज़ा पेश करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या जो है पेश किया। चोरी से यारी तक वज़ीर आगा के इंशाइयों का दूसरा मजमुआ है, इसमें 15 इंशाइये हैं। ठीक हो गया। चोरी से, अब ये आप देख लें कि चोरी से यारी तक वज़ीर आगा का इंशाइया जो है दूसरा मजमुआ है, और इसमें है 15 इंशाइये हैं। चोरी से यारी तक दीवार, सियाह, चीखना, तोता पालना, कुछ रिश्तेदारों की शान में, फुटपाथ, कुछ कलम के बारे में, ठीक है, वापसी, दरमियाना दर्जा, जहाँ कोई ना हो, बस इतनी सी बात, रेल का सफ़र शामिल है। ये इंशाइयों के नाम हैं, आप इनको गौर से देख लें, मारूज़ी में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशाइयों में एक अच्छे इंशाइया की तकरीबन सभी खसूसियात पाई जाती हैं। आइए हम आगे देखते हैं उनके मौज़ूआत क्या हैं। उनका मौजू है वज़ीर आगा ने चोरी से यारी तक में ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाया है जिनको काबिल तवज्जो ही ना समझा गया। मसलन चीखना, दरमियाना दर्जा, सियाह और तोता पालना वगैरह अपने छोटे छोटे मुशाहिदात और तजर्बात के बारे में अपने तासुरात में हमें शरीक करते हैं, कि मतलब एक चीज़ ली और उस पर जो है उन्होंने बात करना शुरू कर दी, उसमें वो अपना तासुर देते थे कि मैं इस बारे में क्या राय रखता हूँ। उन्होंने ऐसे मौज़ूआत से ये साबित किया है कि कायनात की हर चीज़ इंशाइये का मौजू बन सकती है। कारी इंशाइयों को पढ़ते हुए ये महसूस करता है कि शायद वो इन चीज़ों को आज पहली मरतबा देख रहा है। अच्छा जी, दूसरा मुआशरती मसाइल। उन्होंने मुआशरती मसाइल को खुल के बयान किया अपने इंशाइयों में। वो कहते हैं कि यूँ वज़ीर आगा कारी को अपना हम नवा और अपना हम ख्याल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, जो उनके इंशाइयों को पढ़ रहा है, कहते हैं उसको वो अपना हम नवा और अपना हम ख्याल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वो इस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं, ऐसा ख्याल पेश करते थे कि पढ़ने वाला उनकी ही ज़ात में और उनकी की हुई बात में गुम होकर रह जाता था।
وزیر آغا کے موضوعات میں معاشرتی مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ وہ ایک سنجیدہ معاشی ناہمواری کو جو ہے بڑے لطیف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنجیدہ جو معاشی ناہمواری ہے، جو معاشی کی تلخیاں ہیں، اس کو لطیف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا انشائیہ درمیانہ درجہ آسائشات یا دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر ایک خوبصورت تحریر ہے، جس میں وزیر آغا جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اب یہ کوٹیشن ہے، جب آپ یہ لکھیں گے تو یہ جو انورٹڈ کوماز ہیں تو یہ آپ ضرور ڈالیں گے اور دوسری لائن سے شروع کریں گے جیسے یہاں پر کیا گیا الگ لائن سے، تاکہ وہ ایگزامینر پر اس کا اچھا اثر پڑے۔ وہ کہتے ہیں اونچے درجے کا مسافر آرام سے گہری نیند سوتا ہے، نچلے درجے کا مسافر سونے کی بدعات میں مبتلا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں اونچے درجے کا مسافر آرام سے گہری نیند سوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اونچے درجے کا مسافر کون ہے؟ امیر لوگ، عمرہ لوگ۔ کہتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ آرام سے گہری نیند سوتے ہیں، اور جو نچلے درجے کا مسافر ہے، جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، وہ سونے کی بدعات میں مبتلا ہی نہیں ہوتا، اس لیے خواب ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ وہ کہتے ہیں غربت کی جو غربت ہے، جو نچلا درجہ ہے، جو نچلے درجے کے لوگ ہیں غربت میں، ان کو نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ جب ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کو سکون نہیں ہوگا، وہ سوئیں گے نہیں تو ان کے خواب بھی کوئی نہیں ہوں گے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ ہے وہ ہے، یا ہم کیا چاہتے ہیں۔ خواب تو قاری سوچے، خواب تو صرف درمیانے درجے کے مسافر کے لیے مختص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو درمیانی درجے کے لوگ ہیں، جن کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں انگلش میں، وہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں تو ہوتے ہیں درمیانے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، یہاں پر ان کے لیے مسافر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کے خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے یہ بڑھنا ہے، ہم نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کس قدر باریک بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں تو قاری سوچے بنا نہیں رہ سکتا، اور ان کی نگاہ کی باریک بینی کی داد دینی پڑتی ہے، اور ان کے تجربات اور مشاہدات میں شرکت کر کے مسرت سی حاصل ہوتی ہے۔ موضوعات کے مخفی پہلو، مخفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، ٹھیک ہے، مخفی پہلو۔ وزیر آغا چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بڑے تنوع کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وزیر آغا چھوٹے چھوٹے موضوعات کو بڑے تنوع کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ عام باتوں کی تشریح کرتے ہوئے ان کے مخفی پہلو نمایاں کر کے دکھاتے ہیں۔ مخفی کہتے ہیں چھپے ہوئے جو پہلو ہوتے ہیں کسی بات کے، ٹھیک ہو گیا۔ مثلاً چیخنا میں لکھتے ہیں، یہ اب کوٹیشن آ گئی، وہ کہتے ہیں مخفی پہلو وہ بیان کریں کہ چھپا ہوا پہلو کیا ہے۔ اب ہم اس بات میں دیکھتے ہیں، اس جو کوٹیشن میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کو لیجئے، ایک حقیر سے واقعہ سے برانگیختہ ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک حقیر سا واقعہ ہو، چھوٹی سی بات ہو، ہنسی جو ہے انسان کو آ جاتی ہے، اور اس کی دوڑ اکثر ایک معمولی سے مسخرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہنسی کی جو باغ دوڑ ہے وہ ایک مسخرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کہ مسخرہ ہمیں ہنسا دیتا ہے، جو اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے آپ کے چہرے پر اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتا ہے۔ کیسی شرم کی بات ہے کہ یہی حال گریا کا ہے۔ گریا کہتے ہیں رونے کو، زارو قطار رونے کو۔ ذرا دل پر چوٹ لگی اور نین چھلک پڑے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک یہ کوٹیشن کافی ہے، اور جب آپ لکھیں گے تو یہ کتنی لائنیں ہیں، 1 2 3 اور 3.5۔ یہ جب لکھیں گے، یہ لکھنے میں 4 سے 5 لائنیں آپ کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہو گئی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کم ہے، لیکن یہ بڑی کوٹیشن بن جائے گی۔ اس کے بعد ہے غیر رسمی۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیے غیر رسمی ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی ایک خاص نقطے پر جو ہے اپنی فکر کو مرکوز نہیں رکھتے، مطلب ایک ہی فکر پر نہیں جمے رہتے، اور نہ ہی کسی خاص ترتیب سے کسی بات کا اظہار کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ مثال کے طور پر سیاح کی ابتدا غیر رسمی ہے۔ سیاح ان کا ایک انشائیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ذکر اسی موسم گرما کا ہے، تاریخ یا وقت کا تعین بھی ممکن نہیں۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی ٹولیاں اپنے اپنے سامان سے پشت لگائے گاڑی کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ آگے چل کر وہ تمہید کے بعد اصل موضوع پر آنے لگتے ہیں تو اس کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے وہ موسم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ یا وقت کا تعین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ کون سا وقت تھا، اور ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں پر مسافروں کی ٹولیاں ہیں،
مطلب انسان بھی زندگی میں ایک مسافر ہے. وہ کہتے ہیں ٹولیاں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے سامان سے جو ہیں بیٹھی ہیں اور گاڑی کا انتظار کر رہی ہیں. اور مطلب آپ اس کو دوسرے معنوں میں لیجئے کہ ہر انسان اپنا سامان جو ہے پلیٹ فارم پر ہم مسافر ہیں. مطلب زندگی ایک پلیٹ فارم ہے، ہم وہاں پر مسافر ہیں اور ہم اپنے سامان سے پوچھ لگائے بیٹھے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی موت تو آنی ہی آنی ہے. شگفتگی. وزیر آغا کی انشائیہ نگاری میں شگفتگی کا انداز ہے. وہ اپنے انشائیوں میں لطیف اور خوشگوار باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. درمیانہ درجہ میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ فہم بھی ایک طرح کی جنت ہے. فہم کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، ٹھیک ہے، ایک طرح کی جنت ہے، بس ذرا ٹمپریچر کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. موازنہ. وہ ہر جگہ اسی ہلکے پھلکے انداز کو برقرار رکھتے ہیں اور یہی شگفتگی ان کے انشائیوں کا ایک اہم وصف ہے. وصف کہتے ہیں خوبی کو. اس لیے وہ بعض اوقات موازنے سے کام لیتے ہیں. وہ دو چیزوں میں موازنہ کرتے ہوئے نت نئے جو ہیں گوشوں اور مسرت انگیز پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. مثلاً وہ فٹ پاتھ کا موازنہ سڑک سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فٹ پاتھ اور کا موازنہ وہ سڑک سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سڑک میں مرد کی سی بے قراری اور سماپ پائی جاتی ہے. کہتے ہیں سڑک ہے وہ چلتی رہتی ہے، اس میں ایک بے قراری ہے، اس پر ٹریفک کا چلنا، اور ایک اس میں سماپ پایا جاتا ہے کہ ہلچل ہی ہے. دوسری طرف فٹ پاتھ عورت کی طرح چنچل، ملائم اور سست گاہ ہے. کہتے ہیں عورت کی طرح چنچل فٹ پاتھ جو ہے، کہتے ہیں خوبصورتی ہے، چنچل ہے، ملائم ہے اور سست گاہ ہے کہ آرام کرنے کی جگہ ہے. کیونکہ آرام کرنے کی جگہ سست گاہ انہوں نے اس لیے کہا آرام کرنے کی جگہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں فٹ پاتھ پر جس طرح لوگ آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، ویسے ہی فٹ پاتھ کی اس طرح مثال ہے عورت کی کہ عورت جو ہے ایک سکون کا ذریعہ ہے، ملائم ہے، اس کا وجود جو ہے ایک وہ نازک ہے اور وہ چنچل ہے. دیگر جگہوں پر وزیر آغا شخصیت اور انفرادیت، نئے اور پرانے قلم، حقہ اور سگریٹ، رشتہ داروں اور دوستوں اور بہت سی دوسری چیزوں میں موازنے کا عمل جاری رکھتے ہیں اور جو منفی اور مثبت تاروں کو جوڑ کر بڑی خوبصورتی سے ان کا بیان کرتے ہیں اور ہم کو ہنسنے کی دعوت دیتے ہیں. اختصار کہتے ہیں مختصر الفاظ، کم سے کم الفاظ میں بڑا مطلب جو ہے بیان کر دینا. اختصار انشائیہ کا ایک اہم وصف ہوتا ہے، مطلب خوبی ہوتی ہے. انشائیہ غزل کی طرح کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی بات کا متقاضی ہوتا ہے، کیونکہ کم سے کم الفاظ استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی بات کہہ دی جاتی ہے. چوری سے یاری تک کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خصوصیت وزیر آغا کے انشائیوں میں بدرجہ اتم موجود ہے. کوئی انشائیہ ایسا نہیں جو 10-12 صفحات سے زیادہ پھیلا ہو، لیکن اختصار بھی اپنے اندر ایک جامعیت لیے ہوئے ہے. مطلب اگر اختصار بھی ہے، مختصر بھی انہوں نے لکھا ہے تو اس میں ایک بہت جامعیت ہے کہ وہ بہت نایاب لکھا گیا ہے. وزیر آغا نے کئی جگہوں پر بڑی تفصیلی باتیں چھوڑ کے 10 صفحات میں بیان کی ہیں. کسی ناقد کا کہنا ہے، ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو، کہ انشائیہ صرف ایسا ادیب لکھ سکتا ہے جو موضوع کو محدود انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور چوری سے یاری تک کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ وزیر آغا ایک مختصر انشائیہ لکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. مصنف کی ذات. اچھا جی، انشائیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کی ذات، انشائیہ اپنے مصنف کی ذات کا عکاس ہوتا ہے، کیونکہ جو تحریر ہے وہ مصنف کی ذات کی عکاس ہوتی ہے، اس کی الفاظ کی، اس کی سوچ کی، وہ کیسی سوچ رکھتا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، سب کچھ جو ہے قاری پر واضح ہو جاتا ہے. ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیہ وزیر آغا کی رنگا رنگ شخصیت کا اظہار ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وزیر آغا نے ان کے وسیلے سے اپنی شخصیت میں موجود دل آویزی اور شائستگی کو منعکس کرتے ہیں. مشتاق یوسفی لکھتے ہیں کہ وزیر آغا کا انشائیہ ان کی رنگا رنگ شخصیت کا عکس جمیل ہے. ان کی شخصیت میں جو دل آویزی، رچاؤ اور شائستگی ہے، زمین اور اس کے رشتوں کو انہوں نے جس طرح چاہا اور بنایا ہے، وہ ایک ایک سطر سے جو ہے جھلکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری کوٹیشن ہو گئی اور اس کو آپ رہنے دیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں 9واں پوائنٹ ہے مقصدیت، کہ مقصد کیا ہے. انشائیہ جو لکھا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. وزیر آغا کو ہر انشائیہ زندگی کے کسی بڑے عمیق مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، مطلب کسی اہم مسئلے کی
نشاندہی کرتا ہے۔ یوں ایک گہری مقصدیت ان کے انشائیوں کا خاصہ ہے۔ چوری سے یاری تک میں وزیر آغا نے پوری پاکستانی تہذیب کا احاطہ کیا ہے۔ درمیانے درجے میں 3 معاشرتی طبقوں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ بس اتنی سی بات میں فطرت اور سماج کے لامتناہی مسئلے کو دکھایا گیا کہ کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جانے پہچانے دوست احباب مختلف سانچوں میں ڈھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مختصر میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں فطرت میں اور سماج کہتے ہیں معاشرے کو، کہ معاشرے میں کیسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور کیسے کیسے انسان کے ساتھ حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بھئی ہمارے جانے پہچانے دوست ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، کہ وہ مختلف سانچوں میں مختلف طریقوں سے ڈھل جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ ان کے رخ بھی بدل جاتے ہیں۔ اسلوب کہتے ہیں لکھنے کو، اسٹائل آف پروس، اسلوب لکھنے کا طریقہ۔ وزیر اعلیٰ کہ ہاں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس رخ پر بھی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں، یعنی وہ موضوع کے ساتھ ساتھ اسلوب کو بھی اہمیت دیتے ہیں کہ میں اسلوب کیسا لکھ رہا ہوں۔ ان کے اسلوب کی اہم خصوصیت سادگی اور روانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تشبیہات و اشتہارات کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ خوبصورتی مزید برقرار رہے۔ ان کے اسلوب کو ہلکے پھلکے مزاج کی چاشنی 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنا لہجہ نرم ہی رکھتے ہیں، بات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، وہ لڑتے تو ہیں مگر نیام میں بند تلوار کے ساتھ، مطلب وہ بات کر بھی رہے ہیں، وہ بحث بھی کر رہے ہیں تو اتنی کڑوی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ تلوار ہے اور وہ نیام میں بند ہے، اور ان کا مزاح ان کے لیے تلوار کا نہیں ڈھال کا کام کرتا ہے، کہ ان کا جو مزاح ہے وہ تلوار کا کام نہیں کر رہا، ڈھال کا کام کر رہا ہے، اور جو بات وہ قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وزیر اعلیٰ کے انشائیوں میں حزم، مزاج، طنز اور وسعت نظر کے علاوہ اختصار اور جامعیت کسی خصوصیات اکٹھی ہو گئی ہیں۔ وہ انشائیہ نگاری کے افق پر ایک مہتاب کی سی حیثیت رکھتے ہیں، ایک چاند کی سی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ جو اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے، جو اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ کئی ستاروں کے درمیان نمایاں طور پر جلوہ گر ہے، اور انشائیہ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔